बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र व एहसान, उसने हमें नमाज फ़जर बाजमात अदा करने की तौफीक बख्शी और यहाँ मिल बैठकर इज्तिमाई ज़िक्र का मौका नसीब। आज की मुख्तसर नशस्त में जिस मौजू पर बात होगी वो मौजू तो बाद में बयान करूँगा, पहले एक दो वाक़यात बयान करता हूँ ताकि उस मौजू के मुख्तलिफ पहलू हमारे सामने वाज़ेह हो जाएं। कुरान करीम में बहुत से किस्से बयान हुए हैं, वाक़यात बयान हुए हैं, मगर एक किस्से को अल्लाह तबारक व तआला ने अहसनुल क़सस करार दिया है। बहुत उम्दा किस्सा, बेहतरीन किस्सा। वो किस्सा है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। भाइयों ने हसद की बिना पर उन्हें कुएं में गिराया, काफ़िले वालों ने उन्हें निकाला, मिस्र में जाकर गुलाम के तौर पर बेचा। जो अजीज़ मिस्र था, गवर्नर था उस इलाके का, उसने उन्हें ख़रीदा और अपने घर के अंदर ही उन्हें रखा। अजीज़ मिस्र की बीवी की नीयत ख़राब हुई, उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी। आप ये कहते हुए वहाँ से दौड़े, माज़अल्लाह, अल्लाह ताला की पनाह, मैं और अल्लाह ताला की ऐसी नाफरमानी करूं। ये एक वाक़या ज़हन में रख। दूसरा वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जिसे बुखारी ने अहादीसुल अंबिया में बयान किया है और मुस्लिम ने किताबुत तौबा में बयान किया है। लफ्ज़ों का थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, लेकिन बुनियादी तौर पर वाक़या एक ही है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक बंदा था जिसने बहुत गुनाह किए, बड़ा गुनाहगार था। उसका वक्त अखीर आ गया। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि मैंने ज़िंदगी में इतने गुनाह किए हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर काबू पा लिया तो मेरे साथ वो होगा जो किसी के साथ नहीं होगा। तो मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि जब मैं मर जाऊं तुमने मुझे जला देना है, मेरी हड्डियां पीस देनी है, कुछ हिस्सा उसका हवा में उड़ा देना है, कुछ हिस्सा पानी में बहा देना है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त में मैं ना हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने खुश्की को हुक्म दिया कि इसके ज़र्रे इकट्ठे करो, पानी को हुक्म दिया कि इसके ज़र्रे वापस करो। अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो बंदा पेश हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा कि तूने ये काम क्यों किया? तो उसने कहा, या अल्लाह, तुझसे डर की वजह से, तेरे डर की वजह से मैंने ये कुछ किया कि मैं इतना गुनाहगार था कि मुझे ये डर था कि जब तू मुझ पर काबू पाएगा तो मेरे साथ वो सलूक करेगा जैसा सलूक तूने किसी के साथ भी नहीं किया होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, जाओ तुम्हारी बख्शिश कर देगी, मग़फ़िरत कर दी। ये दूसरा वाक़या ज़हन में रखा। तीसरा वाक़या मुस्तदरक हाकिम में मौजूद है। इमाम हाकिम निशापुरी ने यह वाक़या लिखा है। एक बुजुर्ग हुए हैं हज़रत मंसूर बिन अम्मार, वो हज के लिए निकले। पहली मंजिल उनकी कूफा थी, वहां वो ठहर गए, काफी दिन के लिए ठहरे ताकि कोई काफिले की शक्ल बने तो हज के लिए उनके साथ जाएं। ज़ाहिर है ये पुराना दौर था तो अकेला दकेला आदमी तो सफर के लिए जाता ही नहीं था, रास्ते में डाकू लूट लेते थे। तो वो कूफे के अंदर कुछ दिन ठहरे।
وہ کہتے ہیں ایک دن رات کے وقت میں باہر نکلا، پچھلا پہر رات کا، تو میں نے چیخوں کی آواز سنی۔ جو آواز مجھ تک پہنچی وہ یہ تھی کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، ہو نہیں گئے، بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے۔ یا اللہ میرا ارادہ تیری مخالفت کا نہیں تھا، بس جہالت کی وجہ سے مجھ سے گناہ ہو گیا اور میری بدبختی مجھ پر غالب آ گئی۔ یا اللہ اگر تو اپنا تعلق مجھ سے توڑ لے گا تو کون ہے جو میرا تعلق تجھ سے جوڑے؟ چیخ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، رات کا سناٹا تھا، آواز میرے کانوں میں ایک ایک لفظ آ رہا تھا۔ مجھے فوراً قرآن کریم کی ایک آیت یاد آئی، سورہ تحریم کی آیت میں نے پڑھی، کو انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جس پر ملائکہ موجود ہیں جو سخت ہیں اور تندگیر ہیں، کسی کے اراد کرنے والے نہیں ہیں۔ میں نے یہ آیت بلند آواز سے پڑھی، میں نے دیکھا جو دور جس بندے کی مجھے وہ چیخیں سنائی دے رہی تھیں وہ تڑپا، تھوڑی دیر کے بعد سکون ہو گیا۔ میں چلا آیا، صبح نماز فجر کے بعد میں اپنے خیمے کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک چارپائی پڑی ہے اور ایک بوڑھی اماں اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے جا کے پوچھا، اماں جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ رات کے وقت یہاں کہیں قریب تھا، رات جیسے تیسے گزار رہا تھا، اس کے پاس کسی نے بلند آواز سے قرآن کی کوئی آیت پڑھی ہے، تو اللہ جانے اس بی بی کو کیسے یہ پتہ چل گیا۔ اس کا دل برداشت نہیں کر سکا، فوت ہو گیا ہے۔ میں اس انتظار میں ہوں کہ لوگ اکٹھے ہوں تو اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ یہ تیسرا بات۔ اب ایک اور واقعہ، حضرت سید حجویر نے کشف المحجوب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، اور بھی جتنے تذکار اولیاء ہیں ان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ہمارے پیر و مرشد نے بھی اس کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں اپنی کتاب مقالات حکمت کے اندر، کہ مرو کے علاقے میں ایک ڈاکو تھا، جتھا اس نے بنایا ہوا تھا، قافلوں کو لوٹا کرتا تھا، رازنی پیشہ تھا اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ لیکن ڈاکو ہونے کے باوجود اس کے دو چار اصول اچھے تھے۔ ایک اصول اس کا یہ تھا کہ جس قافلے میں عورتیں اور بچے ہوں اسے نہیں لوٹتا تھا۔ دوسری بات، لوٹ لیتا تھا تو اسے پوچھتا تھا تم نے کہاں تک جانا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس زیادہ سفر رہنے دیتا تھا۔ بڑی بات ہے یہ۔ ایک شخص اسی جنگل میں سے، اسی علاقے میں سے اپنا سامان تجارت لے کر جانے کا ارادہ کرنے لگا۔ کسی دوسرے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں جگہ۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا فلاں جنگل تمہارے رستے میں پڑتا اور وہاں ڈاکوؤں کا ایک جتھا ہے اور فلاں ڈاکو اس کے اندر موجود ہے، تم بے خوفی کے ساتھ اکیلے ہی سامان لیے جا رہے ہو؟ کوئی بندوبست بھی کیا ہے؟ مراد تھا کہ کوئی جتھا، کوئی گروہ، کوئی لے کے جاؤ۔ اس نے کہا جی کر لیا ہے بندوبست۔ کیا بندوبست کیا ہے؟ میں نے ایک قرآن کا قاری اپنے ساتھ لے لیا۔ رات کا وقت، ڈاکوں کا گروہ موجود، یہ تاجر پہنچا، قاری صاحب قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ویسے ہم لوگ جب ڈرتے ہیں تنہائی میں ویران علاقے میں سفر کرتے ہو تو ہم آیت الکرسی پڑھتے جاتے ہیں اونچی اونچی، بالکل یہی کیفیت اس کی تھی۔
ऐन मौके पर जब डाकुओं की कमीनगाह नजदीक आ गई तो कारी जो आयत तिलावत कर रहा था वो सूरह हदीद की आयतें थी, और आयतें ये थीं, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अहले ईमान के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के खौफ से लरज जाएं, डर जाएं। इतनी बात सुननी थी तो डाकुओं के सरदार की दिल की कैफियत बदल गई। उसने सबको बुलाया, उसने कहा बस भाई जो कुछ हुआ अब नहीं, जो कुछ हुआ वो हो गया, आज के बाद नहीं और इस वक्त के बाद नहीं। डाकू तायब हो गया, साथ ही सारा गिरोह भी तायब हो गया। हजरत इमाम आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की महफिल में पहुंचा, हदीस का इल्म हासिल किया, फिक़ह का इल्म हासिल किया। हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा की महफिल के जो बड़े 40 बंदे थे उसमें शामिल हो गए। आपकी 40 अफराद की एक कबीना थी, उसका हिस्सा बन गया। और जब कभी इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह को कोई मसला दरपेश आता, कोई आपने बहस मुबासा करना होता, तो उन अफराद को इकट्ठा करते और उनके सामने मसले के पहलू रखते थे। 40 हैं तो उसमें वो बंदा शामिल है, और जब थोड़े बंदे हैं चलो 8-10 ही आ जाओ, उनमें भी वो बंदा शामिल है। और जब कहा चलो ज्यादा नहीं मिल रहे 4 ही आ जाओ, 4 में भी वो बंदा शामिल है। नाम उसका है फुजैल बिन अयाज। फुजैल बिन अयाज। हजरत दाता साहब ने निहायत एहतराम के साथ उनका नाम लिखा है कश्फुल माजूब के अंदर, और उनके वाकयात भी कुछ लिखे। ये 3-4 वाकयात जो मैंने बयान किए हैं, ये सब वाकयात एक खास कैफियत को बयान करते हैं। उस कैफियत का नाम है खौफ इलाही, खशियत इलाही। खशियत के माने भी खौफ के ही होते हैं, लेकिन खौफ में और खशियत में कुछ बातें मिली जुली हैं और कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ भी हैं। खौफ की कैफियत है, खौफ से मतलब है डर। तो डर तो तकरीबन कोई मखलूक ऐसी नहीं जिसे दूसरी का डर ना हो। चूहे को बिल्ली का डर है, बिल्ली को कुत्ते का डर है, कुत्ते को डंडे का डर है। सफर में जा रहे हूं, रास्ते में दरिंदे का डर है। किसी पहाड़ी इलाके का सफर कर रहे हो, तंग सी सूरत हाल हो, सामने आ जाए तो डर होता है दाएं या बाएं पांव फिसले, नीचे जाएंगे तो हड्डियां चिकना शुरू हो जाएंगी। यह है खौफ। खशियत के माने भी खौफ के ही होते हैं, लेकिन जब खौफ का ताल्लुक अल्लाह की जात से हो जाए तब उसे खशियत कहते हैं। खशियत के लिए खशियत इलाही का लफ्ज बिलमूम इस्तेमाल होता, अल्लाह तबारक व तआला का हो। तो अल्लाह तबारक व तआला भी क्या कोई ऐसी जात है, ऐसी चीज है जिससे डरा जाए जैसे हम चीजों से डरते हैं? नहीं। जो अमूमी खौफ होता है उसकी कैफियत तो यह है कि बंदा चाहता है खौफ वाली चीज से दूर होना, और चाहता है कि यह कैफियत खत्म हो जाए, और उसकी बुनियाद मोहब्बत नहीं होती, नफरत होती है। अपने आप को बचाना होता है, अपने आप को दूर करना होता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का खौफ वो चीज है जो बंदे को अल्लाह से दूर नहीं ले जाता, बंदे को अल्लाह के करीब ले जाता। ये वो कैफियत है जो बाकी रखनी चाहता है इंसान, और जी चाहता है कि यह कैफियत बढ़ती चली जाए। आम खौफ की कैफियत है, जी चाहता है वो खत्म हो, और यह कैफियत वो है जो बढ़ती चली जानी चाहिए। और ज्यों ज्यों ये कैफियत बढ़ती चली जाएगी तो बंदा अल्लाह के करीब होता चला जाएगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने मलाइका की भी ये सिफत बयान की है, अंबिया की भी ये सिफत बयान की है, और अल्लाह के जितने नेक और साले बंदे हैं उनकी कैफियत भी बयान की है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से डरते हैं।
یہ ہے خشیت الہی۔ خوف الہی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، اس کے حکم میں کوئی خامی نہ رہ جائے اس سے ڈرنا، غلطی ہو جائے تو اس سے ڈرنا کہ وہ خالق و مالک ہے، اس نے کیا حکم دیا تھا، میں نے کیا کر لیا۔ یہ چیز ہے خشیت الہی۔ بہت فضائل اس کے بیان ہوئے ہیں قرآن کریم کے اندر، جیسے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ۔ جو بندہ اپنے رب سے خوف کھا گیا، ڈر گیا، کس بات سے؟ کہ میں نے اس کی بارگاہ میں پیش ہوں، اور اس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو روک لیا بری خواہشات سے، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورۃ الرحمن۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے ایک جنت جس کی ہر چیز چاندی کی، ایک جنت جس کی ہر چیز سونے کی ہوگی۔ اور تفسیر کا ایک پہلو یہ ہے کہ جنت کے اندر ہی اسے 2 گلستان ایسے ملیں گے، ایک اس کی رہائش والا، ایک اس کی دوسرے جنتیوں سے ملاقات ہوا۔ اور قرآن کریم کی ہی ایک اور آیت کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ ایمان لے آئے، نیک عمل کر لے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ انعام ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، اس کی خشیت رکھتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر بھی اس کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 7 بندوں کو اس دن سائے میں پناہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک ہوگا امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران۔ ایک ہوگا وہ نوجوان جس کی نشو و نما عبادت میں ہوئی۔ ایک ہوں گے وہ 2 بندے جو اللہ کی محبت میں ملے اور اللہ ہی کی محبت میں جدا ہوئے، یعنی ان کا ملنا، جدا ہونا صرف اللہ کی رضا کی خاطر تھا۔ اور ایک ہوگا وہ بندہ جسے کسی عورت صاحب منصب اور صاحب جمال نے گناہ کی دعوت دی تو وہ پیچھے ہٹ گیا یہ کہہ کر کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف۔ اور ایک وہ بندہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں مال دائیں ہاتھ سے اس طرح خرچ کرے گا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوگی۔ اور ایک وہ بندہ ہوگا جس کا دل ہر وقت مسجد سے مسجد میں اٹکا رہے گا، مسجد سے متعلق ہو۔ اور ایک وہ بندہ ہوگا جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے رو پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ خشیت الہی کا تعلق دل کے ساتھ، یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اس کیفیت کا نام ہے جس میں بندہ لرز جاتا ہے اس سے کہ اتنے بڑے، اتنے کریم، اتنی عظمت والے آقا کی میں نافرمانی کر رہا ہوں۔ ایسے میں اس کی آنکھ سے آنسو بھی نکل آتے ہیں، اس کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے جسم پر کپ کپی بھی طاری ہو سکتی ہے۔ یہ ساری کیفیات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل آئے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے پر دوزخ کی آگ کو حرام کرا دیتے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی خشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کو عنایت ہوتی ہے، خاص کیفیات میں عنایت ہوتی ہے۔ اس بندے کو یہ کیفیت عنایت نہیں ہو سکتی جو ریاکار، اس کو عنایت نہیں ہو سکتی جو گناہ پر اصرار ہی کرتا چلا جائے۔ ریاکاری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثال دی ہے
کہ قیامت والے دن سب سے پہلے لوگوں میں جن کا حساب ہوگا ان میں ایک شہید کو لایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے انعام یاد کروائے گا، اپنی نعمتیں اسے یاد آ جائیں گی، اقرار کر لے گا، اعتراف کر لے گا. پوچھا جائے گا تو نے پھر کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیری راہ میں لڑا، مرا، جان قربان کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تو اس لیے لڑا تھا تاکہ تجھے لوگ دلیر اور بہادر کہیں. لوگوں نے تجھے دلیر کہہ دیا، بہادر کہہ دیا، اس سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں گرا دیا جائے. دوسرا بندہ ہوگا عالم اور قاری. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد کروائے گا اور پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا. اسے نعمتیں یاد آ جائیں گی، اعتراف کرے گا اور کہے گا یا اللہ میں نے علم پڑھا، میں نے علم پڑھایا، میں نے تیری رضا کی خاطر یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے سب کچھ اس لیے کیا تجھے لوگ عالم کہیں، تجھے لوگ قاری کہیں. لوگوں نے تجھے عالم بھی کہہ دیا، لوگوں نے تجھے قاری بھی کہہ دیا. اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا اسے منہ کے بل گرا اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائے. تیسرا بندہ ہوگا مالدار شخص. اللہ اسے بھی یاد کروائے گا کہ میں نے تجھے کیا کیا نعمتیں دی تھیں، یاد تو کر. وہ بھی اعتراف کرے گا کہ یا اللہ تو نے بہت نعمتیں مجھے دیں. اللہ فرمائے گا پھر تو نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، تیری خوشی کا، تیری رضا کا کوئی موقع ہی ایسا نہیں تھا کہ مجھے ملا ہو اور میں نے اس میں مال خرچ نہ کیا ہو. جو کچھ کیا میں نے تو تیری خوشی کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا کے لیے، تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں خرچ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، تجھے لوگ جواد کہیں، تیری سخاوت کا جگہ جگہ چرچا ہو، تیری ہر طرف واہ واہ ہو. وہ سب کچھ ہو گیا، لوگوں نے کہہ دیا. اس کو بھی گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں گرا دیا جائے. یہ تو حال ہے ریاکار کا. تو ریاکار کا اجر اللہ کے پاس نہیں ہوگا. اللہ فرمائے گا جن کو دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے تو نے یہ کام کیے تھے، انہی کے پاس سے جا کے اجر لے لے، میرے پاس تیرا کوئی اجر. تو ریاکار خشیت سے دور ہوتا ہے. دوسرا وہ بندہ ہے جو گناہ پر اصرار کرے. بالعموم ہم کہتے ہیں گناہ کی دو قسمیں ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ. حقیقت یہ ہے کہ جس گناہ پر اصرار کیا جائے وہ صغیرہ ہوتے ہوئے بھی کبیرہ ہو جاتا ہے. حضرت بلال بن سعد نے بڑا ایک جملہ بیان کیا ہے، امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اسے لکھا ہے. بہت غور کے قابل ہے یہ جملہ. وہ فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ دیکھو کہ تم نے نافرمانی کتنی بڑی ذات کی ہے. کون سا گناہ چھوٹا ہوتا ہے بندے کا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو یہ کیفیت عطا فرمائے جو انبیاء کی صفت ہے، جو اولیاء کی صفت ہے، جو مقربین کی صفت ہے. اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا بھی ہے، کچھ طور طریقہ بھی ہے اس کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی محفلیں بدلیے. ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھیے جن کے شب و روز غفلت میں گزرتے ہیں. ان کے پاس بیٹھنے کی کوشش کیجیے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہوتا. ماحول بدلنے سے انسان بدل جاتا ہے. اور اگر ایسے بندے اور ایسا ماحول نہ مل سکے تو اللہ کے بندوں کی کتابیں پڑھیے، ان کی تحریریں پڑھیے، ان کے اقوال پڑھیے. یہ بھی معنوی صحبت کی حیثیت رکھتا ہے. چلو اصل صحبت نہ ملی، اصل محفل ان کی نہ ملی تو یہ بھی انہی کی ایک محفل ہوتی ہے. تیسرا معاملہ ہے کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے. حضرت ابو انیس قدس سرہ العزیز نے کہا ہے کہ اللہ مئی کے بارے میں سوچیے، اللہ مئی کی مشق کیجئے اور کہیے اللہ حافظی،
اللہ ناصری، اللہ حاضری، اللہ معی، فاللہ خیر نافذ۔ میرا اللہ ہر وقت حاضر ہے، میرا اللہ ہر وقت ناظر ہے، میرا اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اور یہاں تک آپ نے الفاظ لکھے ہیں کہ یہ سوچئے جو میں کہتا ہوں اللہ سنتا ہے، جو کرتا ہوں اللہ دیکھتا ہے، جو سوچتا ہوں اللہ جانتا ہے، میری کوئی بھی چیز اس سے اوجھل نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے انعامات مجھ پر کس قدر ہیں، اس کی عظمت کس قدر ہے، اس کی گرفت کس قدر ہے، ان سب چیزوں کا تنہائی میں اپنے آپ کے اوپر یہ کیفیت وارد کیجیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر آئے گی، سایہ کرے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے، اس لیے کہ خشیت کا تعلق ہے دل کے ساتھ، اور دل ہوتا ہے اللہ کے قبضے میں۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ دل کو عربی میں قلب جب کہتے ہیں تو قلب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنے والا، بدلنے والا، الٹ پلٹ ہونے والا۔ انسان کا دل تو دن میں چڑیا کی طرح کئی مرتبہ ادھر 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 ہوتا رہتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے دل کی، تو جو دل کی کیفیات ہیں یہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ مثال کیا دی ہے؟ پرندے کا ایک پر کھلے میدان میں پڑا ہو، ہوا چل رہی ہے، ادھر سے اسے ادھر لے جائے گی، ادھر سے ادھر لے جائے گی، اس طرح پلٹائے گی، اس طرح پلٹائے گی۔ دل کی کیفیات پلٹتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں، ایک جیسی نہیں رہتی۔ تو جس کے قبضہ قدرت میں دل ہیں اسی کے سامنے التجا کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے ترمذی میں، وہ تو بہت لمبی ہے، اس کے پہلے الفاظ یہ ہیں کہ یا اللہ جب تو خشیت تقسیم کرے تو مجھے ایسی خشیت عطا فرما دینا جو میرے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، آڑ بن جائے۔ اور ایک اور دعا سکھائی ہے حدیث کی سب کتابوں میں تقریباً، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ چیزوں سے پناہ مانگا کرو، ان میں سے ایک ہے علم لا ینفع، ایسا علم جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ دوسرا ہے قلب لا یخشع، ایسا دل جس میں اللہ کا خوف نہ ہو۔ تیسرا ہے نفس لا تشبع، ایسی طبیعت جو سیر ہی نہ ہو، نعمتیں کھاتی چلی جائیں، نعمتیں ملتی چلی جائیں، آنکھیں سیر نہ ہوں، دل سیر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کی بجائے ناشکری کرتا چل۔ اور چوتھی چیز ہے ایسی دعا جو مسترد ہو جائے اللہ کی بارگاہ سے قبول نہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یسمع۔ اللہم انی اعوذ بک من ہؤلاء الاربع، یا اللہ میں ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ مانگتا۔ آج بدھ کا دن ہے، بدھ کے دن ایک روایت یہاں بیان کی جاتی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ جہاں آج مسجد فتح ہے، غزوہ خندق کے موقع پر 3 دن دعا کی، پیر کو، منگل کو اور بدھ کو۔ جو بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، کوئی بڑا اہم کام پیش آتا، میں بھی بدھ والے دن ظہر اور عصر کے درمیان ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا۔ میں نے ہر دفعہ دیکھا کہ اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو وہ دولت عطا فرمائے جسے خوف الہی کہتے ہیں، جسے خشیت الہی کہتے ہیں، جس کے ہونے سے انسان کی یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی
اور آخرت میں بھی کامیابیاں نصیب ہوں گی، اور ہمیں بے خوفی کی زندگی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین یا حیو یا قیوم۔